नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। और आप देख रहे हैं मेरा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा, और मैं हूँ आपकी होस्ट एनिशा। और आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन, बहुत मज़ेदार। मतलब सुबह सुबह का जो आगाज़ हुआ और मैं सो के उठी और मैंने देखा इतना खूबसूरत, इतना मज़ेदार मौसम, और इतना कोई आला किस्म का मौसम है। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मुझे बहुत खुशी हुई। अच्छा, जब मौसम अच्छा होता है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मौसम जब अच्छा होता है तो आपका दिल करता है आप कहीं आउटिंग पे बाहर चले जाएं, कहीं सी व्यू की तरफ, या कहीं भी या दोस्तों से मिलें, या अच्छे अच्छे खाने खाएं। जब मौसम अच्छा होता है तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आज मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसलिए कॉफ़ी भी मुझे आज बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही। और आपको क्या क्या अच्छा लग रहा है ये आपने लाइव कॉल करके ज़रूर बताना है। अच्छा जी, आपको पता है जैसे कि 9 बजे तक, या 9 बजे से 11 बजे तक मैं आपके साथ लाइव होती हूँ। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पे हमारे फ़ोन नंबर आ रहे हैं। आप कॉल करके जैसे कि हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद होते हैं उनसे कोई सवाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब गेस्ट कौन है वो भी मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि सबसे पहले कराची की जो सिचुएशन है, यकीनन आपको पता चल रही होगी, आप सारी चीज़ें देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं अपने देखने वालों को ये कहूँगी कि कोशिश बिल्कुल ना करें। मौसम ज़रूर अच्छा है, पर इस टाइम माहौल बिल्कुल आपको इजाज़त नहीं देता कि आप बाहर जाएं, लोगों से मिलें, किसी के घर जाएं या आउटिंग पे बाहर निकलें। कहीं भी कोशिश करें कि घर में रहें, लोगों से दूर रहें, घर के अंदर ही रहें। अगर ज़रूरी है तो बाहर जाएं, वरना ना जाएं। और बाहर भी अगर आप जाते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई वो ज़रूर लगवा लें, क्योंकि आपकी जो हम लोगों के जहनों में एक बात है ना। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है कि जो एक वायरस है जिससे मौत आ रही है, हम उससे नहीं डर रहे, जिससे हम दुनिया से जा सकते, पर हम उसकी वैक्सीन जो हमें बचाएगी हम उसको लगवाते हुए बहुत डर रहे हैं। तो ये हैरत की बात है, हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। वैक्सीन लगवाएं, ये हमारे लिए कहा जा रहा है ताकि हम लोग जो है सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें। जितने दिनों का लॉकडाउन सिंध हुकूमत ने कहा है, तो मैं अपनी देखने वाली आवाम को यही कहूँगी कि सब मिलजुल के उनकी बात को ज़रूर सुने, समझें और इस लॉकडाउन में उनका साथ ज़रूर दें, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोगों के लिए। अच्छा जी, ये सारी बातें हमारी होती रहेंगी। आपके जैसे पता है कि हफ्ते को मेरे साथ होते हैं डॉक्टर साहब, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनसे बहुत सारी हम बातें करते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक पे बातें करते हैं। फिर आपकी कॉल्स आ जाती हैं, फिर आप भी सवाल करते हैं, वो भी डॉक्टर साहब जवाब देते हैं, हालांकि टॉपिक में हो ना हो वो फिर भी आपको जवाब दे देते हैं। तो आपने अगर कोई सवाल पूछना है, कोई बच्चों की बीमारी के हवाले से कोई मसला अगर चल रहा है, अल्लाह ना करे, तो आप कॉल करके डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? माशाल्लाह, वेल एंड गुड। बिल्कुल जैसा मौसम एवरग्रीन है क्या इसी तरह से हम भी हैं। बिल्कुल जी, होना भी यही चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले कोरोना पे बात करेंगे। जैसे कि डेल्टा कहते हैं कि डेल्टा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। पहले जैसे कोरोना आया तो उसमें लोग लॉकडाउन में भी बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लोगों के दिलों में इतना खौफ नहीं था। पर अब जो डेल्टा के बाद जो कराची की सिचुएशन हुई है, हालांकि पहले कराची की सिचुएशन इतनी ख़तरनाक नहीं थी, पर अब जो कराची की सिचुएशन है बहुत ख़तरनाक हद तक है कि हॉस्पिटल में जगह नहीं है, बेड ख़त्म हो चुके हैं। और जो सिचुएशन है, जिस तरह से प्रॉपर लॉकडाउन की तरफ हम चले गए हैं, तो आप इस डेल्टा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए जैसे कि बताया गया था पहले भी कि ये जो वायरस है कोरोना, ये कोविड-19 है, इसकी किस्में हैं। इसकी जो है कुछ स्टैंड्स बनी हुई हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। इसकी अभी तक 4 किस्में डिटेक्ट हुई थी। अब ये आखिरी है, ये जो डेल्टा के नाम से आई है। इसको ब्लैक कोविड-19 कहते हैं। क्योंकि ये कोविड-19 क्योंकि 31 दिसंबर 19 को हुआ था ये, तो लिहाजा उसको उसी देर के हवाले से हम इसको नाम देते हैं। असल में सबसे जो ख़ास बात इसके अंदर है वो ये है कि ये जो वायरस है ये थोड़ा सा मॉडिफाइड है। ये इन्होंने देखा, इस वायरस ने देखा कि सारे लोग उसको पहचानने लग गए। एक इसकी अपनी नेचर बता रहा हूँ मैं, ये टेररिस्ट है कि इसने देखा कि सब मुझे पहचान लिए, कि मुझे सबने मास्क लगा लिए, नाक बंद कर ली, मुंह बंद कर लिया, अब मैं कहाँ से जाऊँ, कैसे जाऊँ मैं, तो अटैक कहाँ करूँ। तो ये जो किस्म है ये डायरेक्ट अटैक करती है लंग्स के ऊपर, यानी हाँ। अब उसने ये देखा कि सांस तो आपको लाजमी लेनी है ना, इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। आपने सांस ली और वो ये गया और विद इन 24 आवर, बल्कि आपके ये विद इन 6 आवर इसकी वो मल्टीप्लाई किया और सीधा लंग्स में जाके इसने एकदम जाके अपनी
جو اس کے جو کلنگ افیکٹس ہیں وہ پروڈیوس کرنے شروع کیے. یعنی یہ خاص قسم کا نمونیا ڈیولپ کر دیتا ہے یہ, جس سے سڈن ڈیتھ ہوتی ہے. اچھا. سڈن سوفوکیشن ہوگا, ڈیزنگ ہوگا, آپ بھاگ نہیں ڈاکٹروں کا پاس گئے, اس کی ڈیتھ ہوگی. یہی سب آپ نے دیکھا انڈیا میں ہو رہا تھا. لوگ بھاگ کے لوگ نکل رہے تھے, آکسیجن منگائی, وہ ڈیتھ ہوگی. آکسیجن منگا رہے ہیں, ڈیتھ ہوگی. جن کے اب آکسیجن سلنڈر کے پیچھے لوگ بھاگے جائیں. قدرت کا ایک سسٹم یہ ہے کہ دیکھیے آکسیجن تو ہماری فضا میں موجود ہے. میں صرف اتنا کہتا ہوں, ایک بڑی آسان سی بات بتا رہا ہوں لوگوں کو, کہ اگر آپ لمبی سانس لیں, اگر آپ اسی طرح ایک لمبی ایک جیسے یوگا ٹائپ کی اگر آپ ایک سانس لیتے ہیں تو آپ کو آکسیجن بڑی آرام سے مل جاتی ہے. آپ کو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایمرجنسی آپ گھر بیٹھے صحیح کر سکتے ہیں. آپ اگر آپ ایک لمبی سانس روک کے سانس لیں گے اور پھر سلولی اس کو ریلیز کریں گی تو میں سمجھتا ہوں آپ سیف ہو جاتے ہیں. پانی جو ہم پیتے ہیں اس میں ایک حصہ آکسیجن, 2 حصہ ہائیڈروجن ہوتی ہے, تو ایک حصہ تو آکسیجن ملے گی نا. اگر آپ نیم گرم پانی پی رہے ہیں تو آکسیجن آپ کو یہاں بھی مل رہی ہے. تو یہ حوالے سے ہم بڑے اس سے سیف ہو سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ڈینجرس ہے لہٰذا اس کے ساتھ اقدامات بھی ایسے ہی ہونے چاہیے. ابھی ہم نے لاک ڈاؤن حکومت نے کیا ہے, یہ بالکل صحیح فیصلہ ہے حکومت کا. اگر ہم اس طرح سے آئسولیشن میں نہیں جائیں گے, اگر ہم کوارنٹائن نہیں ہوں گے, اگر ہم جو ہے موبلائزیشن اپنی کم نہیں کریں گے, یہ کیونکہ کانٹیکٹ سے آنا نا. دیکھیے گھر میں 4 افراد ان میں تو نہیں ہے. اب آپ باہر نکلے, اتفاق ہے کہ جو باہر نکلنا جو روڈ پر سے جا رہا ہے اس کو ہے, اس کو اٹیک ہو گیا ہے ڈیلٹا وائرس کا یا کووڈ کے دوسری کوئی ویریئنٹ کا ہو گیا ہے, تو وہ تو سانس لے رہا ہے نا, سانس کے ذریعے پارٹیکل ایک دم ہوا میں تحلیل ہو کے اور وہ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اب وہ لے کے آپ گھر میں آ گئے, تب سب کو ہوگا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ آپ گھروں میں رہیں. سب لوگ عوام سے یہی اپیل ہے, اور بچوں سے بڑوں سے, کہ آپ گھروں میں رہیں. گھروں میں جو بھی فیسلٹیز ہو سکتے ہیں وہ دیں. گھروں میں یہ ضروری نہیں کہ آپ سوشل ڈسٹینس رکھ رہے ہیں. گھروں میں کوئی سوشل ڈسٹینس رکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے, اس لیے وہ سب ڈیسائیڈڈ ہے کہ ان میں کچھ نہیں ہے. اگر کوئی ڈاؤٹ فل کیس ایسا موجود ہے جسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی سانس کی پرابلم ہو رہی ہے, کووڈ ہے, فوری طور پر آپ جو ہے سینٹر سے رجوع کریں, اس کو اپنا ٹیسٹ کرائیں اور فوری طور پر اس کو آئسولیٹ کریں. جو متعلق کی جگہ اس کو شفٹ کریں. اس میں کوئی دیری نہیں کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک چیز بھی ضرور پوچھنا چاہوں گی, بات کرنا چاہوں گی بلکہ اس پہ, کہ جس طرح سے ایک دم حملہ ہوا ہے اس وائرس کا ہم لوگوں پہ, اور ایک دم سے کراچی میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے, تو اس کی وجہ سے اب لوگ ویکسین لگوانے جو نہیں جا رہے تھے وہ بھی جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جن جگہوں پہ ایکسپو سینٹر یا جہاں بھی لگ رہی ہے وہاں اتنی رش ہے, اتنی لائنیں لگی ہوئی ہیں. اور خیر موسم آج تو بڑا بہترین ہے, ویسے دھوپ ہوتی ہے, اور دھوپ ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو اس وجہ سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں کوئی اقدام کرنا چاہیے کہ گھر آ کے, جس طرح سے پولیو کی لیے گھر پہ آ کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں, تو حکومت کو کوئی ایسا اقدام اب کرنا چاہیے کہ لوگ وہاں نہ جائیں, کیونکہ یہ اتنا خطرناک وائرس ہے کہ ہوا میں آپ نے جس طرح سے بتایا اگر آپ فاصلے سے بھی کھڑے ہوئے تو وہ بھی بڑا خطرناک ہے. اتنی گرمی میں ماسک کوئی پورے دن نہیں لگا کے کھڑا ہوگا اگر اس کے 6 گھنٹے بعد نمبر آنا ہے. تو میرے حال سے اس طرح کا کوئی اقدام نہیں ہونا چاہیے کہ جس طرح سے بالکل ٹائم ٹیبل کے حساب سے, جیسا ہمارا ٹائم چل رہا ہے اس وقت کروشل ٹائم میں, اس کے حساب سے آپ کی سچویشن بہت ویلڈ ہے. اور میں بھی یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں کوئی طریقے اپنانا چاہیے جس سے جلد سے جلد لوگوں تک ویکسین پہنچے. اگر وہ نہیں آ رہے تو آپ بچا دیں. بالکل آپ پولیو کے قطرے کی تو دے ہی رہے نا, آپ اس کے ذریعے اگر وہ نہیں کمپلین کر دیں, آپ گھروں میں چلے جائیں یا گھر میں جو کلینک ہیں ان کے پاس چلے. اب مجھ سے کلینک میں لوگ پوچھتے ہیں کہ سر آپ لگا رہے ہیں ویکسین؟ نہیں لگا رہے. سر آپ ویکسین لگا رہے ہیں؟ اب 100 اگر مریض ہے تو وہ لوگ پوچھ رہے ہیں, اب ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہے. اب یہ بتائیے کہ اگر ہر جگہ اویلیبل ہو آفیشیل طریقے سے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 100 سے 50 کو تو لگ جائے گی ٹائم. تو اس طرح سے لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی. لوگوں کا یہ کہ وہاں باہر جا رہے ہیں, دیکھیے جو لوگ لائن میں کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی تو کراؤڈ ہے نا, ہم اس کو وہاں ایس او پی ہم فالو نہیں کر رہے, اور ادھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایس او پی فالو کرو, یہ کرو. تو یہ سب تضادات ہیں نا, اس سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. ہمیں ہر چیز پہ دیکھنا ہے. یہ نہیں ہوا کہ ہم ویکسین لگانے کے لیے کراؤڈ کھڑا کر دیا ہم نے اٹھا کے, یا آنا تو ادھر ہی آنا, ادھر کے علاوہ نہیں جا سکتے آپ. یہ ذرا حکومت کو میں سمجھتا ہوں ذرا دوبارہ اس پر غور کرنا چاہیے, اور ہمیں جو ویکسین لگانے کے جو طریقہ کار ہیں اس پر غور کریں, اور یہ امیجیٹ کریں, امیجیٹ بیسس پہ کریں. اچھا جہاں آئسولیشن ہو گئی ہے, اگر آپ یہ سمجھ رہی ہے حکومت کہ اس میں کرونا کے کچھ لوگ موجود ہیں اور کرونا کے کچھ لوگ موجود نہیں ہیں, جو لوگ اس علاقے میں موجود ہیں, جو لوگ جن کو کرونا نہیں ہے, حکومت کو چاہیے کہ اپنے موبائل ٹیمیں وہاں بھیجیں
اور ان کو بھی ویکسین لگائیں تاکہ وہ اس طرح سے جو آئسولیٹ ہوئے میں کوارنٹائن ان کو بھی لگائیں، ویکسین لگا دیں تاکہ وہ بھی مزید سیف ہو سکتے ہیں. تو یہ میری سجیشن ہے، آپ کی ماشاءاللہ بہت ویلڈ ہے وہ، اور حکومت کو لازمی اس پر غور کرنا چاہیے. اچھا ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گی، کل ایک چیز ہوئی میرے ساتھ جس سے مجھے لگا کہ آج مجھے شو پہ بیٹھ کے ضرور بات کرنی چاہیے. ایک میری فیس بک فرینڈ نے ایک پوسٹ کوئی لگائی. اچھا سب سے پہلے تو مجھے برا بہت چیز ایک لگتی ہے کہ آپ لوگ اگر میں کہتی ہوں کہ اس معاملے میں تو کم از کم آپ تنقید نہ کریں. اگر سندھ حکومت ہمارے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ایک اچھا اقدام اٹھاتی ہے، لاک ڈاؤن کرتی، بہت بڑا مطلب نقصان ہے، کراچی ایک دن بھی بند ہوتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے. الٹا آپ لوگ اس طرح کی پوسٹ لگاتے ہیں. کسی ایک میں نام نہیں لیتی ہوں، اگر وہ مجھے دیکھ رہی ہیں تو وہ ضرور سمجھ جائیں گی کہ انہوں نے پوسٹ لگائی کہ ہاں کرونا جو ہے وہ 8 تاریخ تک ہے، کیونکہ 9 کو سب کو پتہ ہے کہ کیا ہے. تو میں نے نیچے آ کے ایسے ہی ہاں ہاں لکھ دیا. اچھا وہ ہنسی میں اس لیے کہ حد ہے، مطلب میں اس کی بات پہ ہنسی کہ آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ اتنی سچویشن خراب ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ 8 تک اس لیے لگایا ہے کہ ہمیں بند کرنا اور 8 کو کیوں کھولنا ہے، وہ اب سب سمجھدار سمجھ سکتے ہیں. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا. تو اس پہ کسی بھائی نے آ کے کہا کہ مجھے تو حیرت ہوئی ہے کہ سیدہ انیشا جو ہیں وہ بیٹھی بھی ہوتی ہے شو پہ، ایک اینکر ہے، اور وہ آ کے یہاں پہ اس طرح کی بات کر رہی ہے. تو میں نے کہا بھائی پہلے میرا پورا نام دیکھو، میں نے مذاق نہیں اڑایا، میں صرف اس کی بات پہ ہنسی ہوں کہ یار ایک سچویشن ایسی بن گئی ہے، اگر لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، اس ٹائم صورتحال دیکھ کے 8 کے بعد کھلے گا نا. ابھی تو صرف ایک بات کی گئی ہے، پراپر 1 مہینے کے لیے نہیں بند کر سکتے، کیونکہ کراچی کی یہ حالات نہیں ہے کہ کراچی کو بند کیا جائے پورا. آپ کو وہ سمجھنا چاہیے، نہ کہ آپ کو تنقید کرنی چاہیے. آپ پتہ نہیں کیوں فرقہ واریت پہ اتر آتے ہیں، آپ لوگ انگلیاں اٹھانے لگ جاتے ہیں. ان چیزوں کو خدا رہا اس ٹائم پہ ختم کر دیں. ہماری طرف سے الحمدللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اس کا جواب میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. یہ دیکھیے یہ انڈرسٹینڈنگ کی کمی ہے. یہ ان کو کورونا کا کنسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. دیکھیے سب سے پہلے ہم نے بتایا تھا 3 دن 7 دن 10 دن 14 ڈیز 21 دن، یہ دن ہے کوارنٹائن کرانے کے، آپ کو آئسولیٹ کرنا پڑے گا. تو انہوں نے حکومت نے بڑا احسان کیا ہے یہ کہ منیمم پیریڈ رکھا ہوا، 10 ڈیز 14 ڈیز منیمم پیریڈ ہے یہ. اس سے کم ممکن نہیں ہے. آپ کو مطلب یہ مقصد سمجھیں کہ آپ کو کیوں کیا گیا. ہاں اس سے مطلب نہیں، یہ منیمم ہے. یہ اس سے اوپر جا سکتے ہیں، آپ 21 دن جا سکتے ہیں، مہینہ جا سکتے ہیں. انہوں نے اگر حکومت نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہاں پہ کچھ چانسز بڑھ رہے ہیں لوگوں میں، تو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا. 10 ڈے کا یا منیمم کر لو. ایک وائرس کی جو ملٹیپلیکیشن ہے ڈیلٹا وائرس کی، وہ سمجھ لیں کہ ویسے تو ود ان 24 آور میں ملٹیپلائی ہو جاتا ہے یہ، لیکن اس کو پیریڈ تھے جو پچھلے پیریڈ تھے وہ 10 to 14 ڈیز کے تھے، تو انہوں نے وہی پیریڈ سب جگہ رکھا. اچھا ڈیلٹا وائرس یہ ریپڈلی ڈیولپ ہوتا ہے، اس کا انہوں نے تھوڑا کم کر دیا، اسی لیے 8 تاریخ کر دیا، ورنہ یہ تو 16 اور 21 تاریخ کو جاتا ہی ہے مانتا. تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، ایک دم تنقید نہیں کرنی چاہیے کسی پہ. ہم دیکھیں کہ یہ کیا اس سے پیچھے بھائی حکومت جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے تو وہ یوں ہی نہیں کر دیتی ہے، باقاعدہ ایک پورا ایک سیشن ہوتا ہے، اس میں جا کے پھر رزلٹ نکل کے پھر کام کرتا ہے. ایک آدمی کوئی اس کا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہمیں سوچیں کہ حکومت نے یہ کیا تو ہم بھی تھوڑی اسٹڈی کر لیں نا کہ یہ سب چیزیں ہیں. ہاں اس پہ یہ تنقید ہو سکتی ہے کہ آپ نے یہ کر دیا، اگر وہاں کوئی بیمار ہے تو کیا کریں گے، وہاں کوئی بچے کے ساتھ کوئی پرابلم ہو رہی، کوئی ٹائیفائڈ ہو رہا ہے یا کوئی اور چیز، چکن باکس ہو گئی وہاں، ان بچوں کے لیے کیا کریں گے آپ نے ایسے کر دیا. تو آپ یہ کہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن ضرور کیا ہے، اور نیچے وہ نمبر چل رہے ہوں کہ آپ اس پہ کال کریں، ہماری موبائل جائے گی، آپ کو پوری جو بھی فرسٹ ایڈ ہے وہ آپ کو دے گی. وہ ہیومن نیوٹریشن کھانے سے متعلق ہو، وہ بیماری سے متعلق ہو، وہ کسی اور اسپیکٹ سے ہو، کوئی پولیس کیس ہے، آپ نے اندر ہی خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، اندر ہی آپ نے آئسولیٹ نے آپ غصہ ہو گئے. اس میں اگریسو بہت ہوتا ہے بندہ، بہت اگریشن آتی ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی نقصان کر لیا، کوئی بات ہے، آپ کو پولیس بلانی ہے، آپ کو کوئی کہیں تک میڈیکل تک جانا ہے کہیں، تو وہ سب چیزیں نمبر لگے ہوئے فوری جو ہے ایمرجنسی کے لیے ہم وہاں جائیں. میں سمجھتا ہوں اس پہ غور کرنا چاہیے، ان مسائل پہ کہ جو لوگ ہیں ہم ان کو کیسے بہتر سہولت دے سکتے ہیں، کمفرٹیبل ہم کیسے کر سکتے ہیں، کیسے. پر لوگوں کی سوچ اتنی چھوٹی ہے کہ گھوم کے سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں آپ نشانہ لوگوں کو بنا لیتے ہیں کہ بس اب ان پہ تو تنقید کرنی ہے. رات کو مجھے بہت غصہ آیا جب کسی نے تنقید کی اس طرح سے، تو مجھے بڑا افسوس بھی ہوا کہ آپ اتنی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں، اتنا چھوٹا سوچتے ہیں.
اپنی سوچ کو بڑا کریں، اور اس ٹائم یہ وہ وقت نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھائیں، یہ وہ وقت ہے کہ ہم سب نے ایک ہو کے اس مشکل کے وقت میں جس طرح سے ہماری حکومت ہمیں کہتی ہے، ہم نے اسی راستے پہ چلنا ہے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. کیونکہ میرے سامنے کا میں آج ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گی، میرے بڑے سمجھدار لوگ جاننے والے وہ یہ کہتے کرونا ہے ہی نہیں. کوئی ایک آدھ ایسا بھی ہے جو میرے شو پہ بیٹھ کے بولتا کرونا نہیں ہے. آج میں کھل کے بول رہی ہوں، کہتا کرونا نہیں ہے. میں ایک بات بتا دوں، میری آنکھوں دیکھا ہے کہ میری اپنی بہت قریبی فرینڈ ہے جس کی تقریباً ایک ہفتہ پہلے صرف ایک دن اس کو ہلکا سا بخار ہوا، دوسرے دن اسے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. صحیح ہے. دوسرے ہمارے بڑے اچھے ہیں جاننے والے، وہ وینٹ پہ ہیں اس ٹائم پہ. مطلب آپ لوگ اتنی جہالت ہے آپ لوگوں میں، آپ لوگ کہتے ہے ہی نہیں کرونا، پھر ہو گیا پھر پتہ چلے گا. یہاں پہ بھی آپ کے شو پہ کوئی ایک ہیں وہ ضرور بولتے ہیں، اگر میرا میسیج ان تک پہنچ جائے تو نیکسٹ ٹائم شو پہ یہ باتیں نہیں کر رہی ہے کیونکہ یہ چیز ہے. اچھا چلے ہم لوگ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. مجھے آج بڑا غصہ آیا ہوا تھا، میں نے سوچا آج اس پہ بات کریں گے کیونکہ افسوس ہوتا ہے دنیا پوری بند ہے. لوگ کیا پاگل ہیں، دنیا پوری بند کی ہوئی ہے، لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، لوگوں کی زندگیاں مشکل میں پڑ گئی ہیں. یہاں پاکستان میں کیا سچویشن ہے، اور آپ لوگوں کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی کہ کرونا تو ہے ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں. بالکل میں نے کہا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اور الٹیمیٹلی بات جہالت پہ جاتی ہے، علم پہ جاتی ہے. ہمارے یہاں تعلیم کی کمی ہے، تو ہمارے یہاں لوگ جو ہیں سنی سنی باتوں پہ زیادہ عمل کرتے ہیں. ایک سنی ہوئی رمل اگر ہے تو بڑی جلدی پھیل جاتی ہے وہ، اس لیے کہ تعلیم کی کمی ہے ہمارے یہاں. ہمیں اپنی تعلیم کو مضبوط کریں گے تو ہمارے خیالات مضبوط ہوں گے، ہماری بیس مضبوط ہوگی، ہم اچھے برے کی تمیز کر سکتے ہیں ہمیں. اور یہی بھی وقت ہے اس وقت کہ ہم فرق محسوس کر رہے ہیں جاہل میں اور عالم میں کیا فرق ہے، ہمارے اچھے شہری میں کیا فرق ہے. ایک ایسا شہری جو اس کو پروپیگنڈا کرتا ہے، ایسا شہری جو اس کو روکتا ہے، پروہیبٹ کرتا ہے ایک ویکسین لگانے کے لیے، یا تھوڑا سا بھی اس کو مس گائیڈ کرتا ہے کہ یہ نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ قومی فریضہ کے خلاف ہے. ہمیں اس وقت اپنا قومی فریضہ ادا کرنا چاہیے، ایک ہو کے سوچنا چاہیے. جو بھی چیزیں وہ چیزیں جو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، عوام کو سمجھ نہیں آ رہی ہیں، لوگوں کو نہیں آ رہی، تو اس کو کم از کم تھوڑا اسٹے کریں، آپ رکیں، آپ اس کو دیکھیں کہ کیا پروسیس ہو رہا ہے، اس پر غور کریں اور وہ بہتری کی طرف ہے. یقینی طور پہ یہ جو مارکیٹ لاک ڈاؤن ہوا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، دیکھیے پہلے بھی ہوا ہے، ہم نے بہت پہلے دیکھا بہت بڑا، لیکن یہ کرنے سے فکر گری اور سیف ہوا. اگر یہ پہلے رزلٹ نہیں ہوتے تو ہم یہاں کیوں کرتے دوبارہ، ہے نا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پچھلا پریویس رزلٹ تو بہتر ہوا ہے تو اس لیے کام ہو رہی ہے. اگر پریویسلی رزلٹ نہیں ہوتے تو یہ کیوں ہوتا ہے ایسا کام. ہمیں اپنی سوچوں کو بدلنا چاہیے. اور یہ باتیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہمیں میڈیا پہ وہی کرنی چاہیے جس سے عوام میں ایک اعتماد پیدا ہو، لوگوں میں اعتماد کی فضا پیدا ہو، اور ان سے بتایا جائے کہ یہ سب چیزیں ویکسین لگوائیں. بالکل. اور آج بات کرنے کا ایز اے اینکر اور ڈاکٹر صاحب بھی ہم اس پہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے جو سوچ رکھ رہے ہیں، میں نے بھی بہت سارے ایسے لوگ دیکھے جن کی سوچ یہی ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ میری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں، یہ ہوا ہے، خدا را یقین کریں اور اپنے گھر والوں کو بچائیں، کیونکہ خود کو تو آپ بچانا نہیں چاہتے پر گھر والوں کو بچائیں جو بیچارے بچے اور گھر میں فیملی ہے. چلیں جی ڈاکٹر صاحب اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی، وائٹامن ڈی اور مختلف قسم کے جو دیگر وائٹامنز ہوتے ہیں، اس کی کمی کی وجہ سے بچوں میں کس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں؟ دیکھیے یہ اس وقت جو موسم ہے باہر، اس حوالے سے یہ بیماری آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ جو بیماری ہے یہ سن شائن ڈیزیز کہلاتی ہیں، یہ یعنی سن ریز سے ہوتی ہیں. اگر سن ریز کسی کے نہیں پہنچ رہی ہے، سورج کی روشنی کسی کے پاس نہیں جا رہی ہے، دھوپ نہیں پہنچ رہی ہے، تو پھر یہ بیماری ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ بیماری ایکچولی یورپین کنٹریز میں، امریکن میں ہونی چاہیے. نارتھ امریکہ میں پہلے یہ ہوئی تھی زیادہ، کہ وہاں سے افریقی کنٹریز میں چلی گئی. اب حیرانی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جہاں سب سے زیادہ سورج چمکتا ہے وہاں یہ بیماری بہت زیادہ اس کا ایشو بڑھتا جا رہا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ سب باتیں کیا ہیں. یہ سب چیزیں اس کی دو بڑی وجہ ہیں. ایک تو کہ آپ سورج میں تو آ گئے آپ کے، یہ ہماری جو اسکن ہے، باڈی جو ہے، اس میں کچھ سیل ہوتے ہیں ہمارے، جب یہ سن کی ریز سے پڑتی ہیں تو وہ اس پہ ملٹیپلائی ہو کے اس کو کچھ آرگن جو ہے ڈیولپ کرتی ہیں. یہاں وٹامن ڈی کے فیکٹرز ہوتے ہیں، ڈی آکسی. تو یہ جب خون میں مل کے جگر میں پہنچتے ہیں، وہاں جا کے اس کی جو ہے وٹامن ڈی کا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں وٹامن ڈی پوری مقدار میں ہم کو مل جاتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو لوگ جو آفس ورک کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، گھروں میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے عموماً یہ باتیں نہیں پائی جاتی ہیں. لیکن یہ جو ہمارے ہاں جو ڈیفیشنسی پائی جاتی ہے اس کی وجہ غذا ہے. نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کہلاتی ہے. یہ وٹامنس ہیں جس میں کم ہوں گے وہاں
जो इंटेक नहीं हो रहा है, खाया पिया नहीं जा रहा है, वहाँ ये डेवलप होगी। सन से ज़रूर ताल्लुक है, सूरज से, लेकिन चूंकि सूरज चमक रहा है लिहाजा अब ये फैक्टर आपने एक्सक्लूड कर दिया। ये तो आप कह नहीं सकते कि बच्चा आ रहा है, एक बड़ा आ रहा है, कि आपने कहा कि आपको विटामिन डी की कमी है, तो कह लगे साहब मैं तो सारे दिन धूप में ही रहता हूँ, धूप में ही रहता हूँ, है तो ये मुझे क्यों हुआ, तो लिहाजा ये अजीब सी बात हो जाती है। तो अच्छा ये डॉक्टर, मैं एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहूंगी इस बात की वजह से, जी। क्योंकि मैंने बचपन से मतलब सुना और फिर अभी तक देखती आती हूँ कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसको कहते हैं कि सुबह सुबह की जो पहली किरणें होती है वो जरूर दें, तो इसका क्या है, इस पे भी जरूर बात कीजिएगा। देखिए, सुबह की किरणों का मतलब ये होता है कि वो हल्की रोशनी होती है, हल्की जाती है, बच्चा नाजुक होता है, तो वो कहते हैं कि बच्चे को रोशनी लगाए ताकि छोटी की जो बच्चे न्यूनेट्स होते हैं उनमें जॉन्डिस की चांस होते हैं, अच्छा। पीलिया उनको होता है ज़्यादा, और अमूमन वो छोड़ के 2 वीक्स तक होता है, वो चला जाता है। तो माएँ जो होती हैं वो डॉक्टरों के पास तो जाती नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हम जरा ऊपर की धूप लगा दें, जबकि ये बेकार है, वो छोटी धूप तो जाती ही नहीं है। छोटी धूप से कोई जॉन्डिस नहीं खत्म होता या कोई कुछ नहीं होता, ये तो एक अलग प्रोसेस है। इसके लिए बड़ा लंबा प्रोसेस है, मैं बताऊंगा कि आपको कपड़े बिल्कुल उतार के तेज धूप में लेटना है। ओहो, अच्छा। जब वो जाएगी आपकी बॉडी पे जाएगी तो प्रोसेस स्टार्ट होगा। मतलब कि ये समझना चाहिए कि जो रोज हम बच्चों को सुबह सुबह धूप में वो बच्चों को हम लिटा देते हैं, बच्चों को आगे पट्टी बांध के, तो ये कोई सही नहीं है, प्रोसेस नहीं है। और ये तो अलग प्रोसेस है ना, आप धूप में इतने बच्चों को आप दे नहीं सकते। ये जितने भी बच्चे जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाता है ये, यानी बगैर कोई ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली डिवॉल्व होता है, तो इसमें किसी धूप की ज़रूरत नहीं है, कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ये जॉन्डिस जो होता है शुरू के बच्चे के 8 और 10 दिन तक थोड़ा बढ़ेगा, 10 दिन की जब बच्चा होता है ये कम होना शुरू हो जाता है, 16-17 दिन पे रिजॉल्व हो जाता है। ये नेचुरल प्रोसेस है, मैं सबको बताता हूँ कि कोई परेशानी की बात नहीं है, इसमें कोई जॉन्डिस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ये अपने आप खत्म हो जाता है। इसकी वजह ये होती है कि हमारा जो जिगर है बच्चों का थोड़ा सा इमेच्योर होता है, वो उसकी वजह से वो डेवलप नहीं कर पाता। वो जैसे 15-16 दिन में वो अपना अचीव कर लेता है अपना टारगेट, तो वो सब चीज़ें खत्म हो जाती हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं। अब जो वजह क्या है कि ये अगर सरवाइव कर जाए, आगे ये कंटिन्यू हो जाए कि भाई ये कमज़ोर है बच्चा, टांगें कमज़ोर हो रही हैं, बच्चा, माएँ हमारे पास आती हैं और ये कहते हैं कि साहब बच्चों को थोड़ा जैसे 3-4 महीने का हुआ, 5 महीने का खड़ा किया तो टांगे जो है वो सही सीधी नहीं कर रहा, कहते भाई ये क्या है। मतलब माएँ बड़ी, ये समझ लें कि मदर जो है हमारे माशरे की मदर बड़ी इंटेलिजेंट होती है, हालांकि वो पढ़ी लिखी नहीं होती लेकिन बड़ी ज़हीन होती है। उसके साथ जो ग्रैंड मदर्स हैं उनकी वही बड़ी ज़हीन होती हैं, वो डिटेक्ट कर लेती हैं कि बच्चे में कोई फॉल्ट आ रहा है, तो वो लेके आती हैं हमारे पास। हम जब देखते हैं कि इसमें ऐसा हो रहा है तो एक इसकी सबसे बड़ी वजह वो है दूध। बाद बच्चे दूध नहीं पीते या बाद बच्चे आर्टिफिशियल फीडिंग में रहे, लेकिन वो ऐसा दूध ले रहे हैं जिसमें विटामिन की कमी है ना, विटामिन डी की कमी है, तो वो डेवलप शुरू हो जाता है। ये बीमारी जो बच्चों की होती है इसको रिकेट्स कहते हैं। अच्छा। ये रिकेट्स बीमारी ऐसी इनहेरिट नहीं होती है, यानी ये नहीं कि पैदाइशी नुक्स लेके पैदा हो, ये बाद में होती है, कंजुनाइटल होती है, यानी शुरू से कमी होना शुरू हुई, आगे आहिस्ता होते चले गई, ये इनकी कंजुनाइटल हुई, समझना रिकेट हो रही है। अब इसके अंदर बच्चों की प्रॉब्लम है, यानी अगर आपने डिटेक्ट नहीं किया है इस बच्चे को तो ये बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो उसकी जो मेन बोन है, हड्डियाँ, उनको डिफॉर्म कर देगा, डिफॉर्मिटी हो जाएगी। डिफॉर्मिटी से मुराद है कि स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, कोई बो टाइप की हो जाएगी, कोई ब्रॉड हो जाएगा, किसी का हिप ब्रॉड हो जाएगा, किसी की टांगें ऐसी चली जाएंगी समय। तो ये सब चीज़ें जो है नुकसानदेह हैं, लेकिन ये परमानेंट डैमेज नहीं है। इसका इलाज होता है, आप आएंगे डॉक्टर के पास आते हैं, आप हम उनका टेस्ट करा लेते हैं, हम उनको सप्लीमेंट दे देते हैं, मिल्क की प्रोडक्ट जितनी भी हम वो दे देते हैं, है ना, तो बच्चा जो है वो बीमारी से जो है रिकवर हो जाता है। तो ये बड़ी चीज़ है, इसी में बहुत सी चीज़ें, यही चीज़ बड़ों में आ जाती है, ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं हमने। फीमेल में जो मेनोपॉज होता है, आफ्टर मेनोपॉज जो है वो इन बच्चों में, क्योंकि कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी होती है, तो उनमें ये चीज़ें डेवलप होती हैं। अच्छा, अब ये मतलब है कि जो डिफॉर्म हो रहा है, ये सब चीज़ें हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है बोन में। तो बोन जो है ना, समझे कि बोन की जो अपनी डेंसिटी है, उसमें जो विटामिन है, कैल्शियम है, फास्फेट है, फास्फोरस फास्फेट है, उनकी कमी होती है, विटामिन की कमी होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसको डिटेल में हम बात करते हैं, पर ब्रेक का एक टाइम आ गया, ब्रेक लेने के बाद हम इस पे फिर और डिटेल में बात करेंगे। तो नाजरीन, ब्रेक लेने से पहले मैं एक बात ज़रूर बताती चलूँ, मैं अक्सर लोगों को सुनती हूँ, लोग अक्सर बड़ा अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं होते और अक्सर वो कहते हैं कि हमें तो लाइफ का कुछ मिला ही नहीं है,
سارے برے حالات ہمارے ساتھ ہیں. ہم نے تو خوشیاں کبھی دیکھی نہیں. آپ یقین کریں آج دوسرا دن ہے اور یہ تھوڑا سا ہوا ہے پرابلم. تو یہ ایک ہاتھ کو میں تھوڑا استعمال نہیں کر پا رہی ہوں, تو ایک ہاتھ سے نہ میں کھانا کھا پا رہی ہوں. میری لائف کے سارے معاملات بدل چکے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آج میں شو کے لیے آئی ہوں تو مجھے بالکل میک اپ روم میں بھی سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا. یہاں بھی آئی تو مجھے ضرورت پڑی کہ آپ باٹل اٹھا دیں, آپ بال یوں کر دیں. صبح کپڑے پہننے میں بڑا مسئلہ ہوا, بہت ساری چیزوں میں مسئلہ ہوا. تو میں نے ایک بات سوچی کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میری زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہیں ہے, مجھے کبھی کچھ ملا نہیں, ساری مشکلات میری لائف میں. تو یقین کریں یہ جو 2 ہاتھ ہیں یہ بہت بڑی چیز ہے. یہ میں 2 دن میں سمجھ چکی ہوں کیونکہ میری لائف رک چکی ہے. مجھے پانی بھی کوئی لا کے دیتا ہے, مجھے شاور لینے کے لیے بھی کوئی ساتھ جاتا ہے, مطلب کیونکہ مجھے دیکھ اتنا نہیں رہا پر میرا جوڑ ووڑ ہلا ہوا ہے ٹائٹ والا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں صحت دی ہے نا, ہم صحت تندرست ہے, اس کا شکر ادا کیا کریں, گلے مت کیا کریں. کیونکہ مجھے ایک چیز لائف میں کبھی سمجھ نہیں آتی, میں کہتی ہوں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں. ہر حال میں جس حال میں اس نے رکھا اس حال میں شکر ادا کریں. اور ہم لوگ جو ہیں بہت ناشکر ہیں. خیر اس پہ بھی بات کریں گے, ڈاکٹر صاحب سے ضرور جواب لوں گی کیونکہ ڈاکٹر صاحب ایسی میری باتوں کا بہت اچھی طریقے سے بات کو آگے لے کے چلتے. تو بریک سے واپس آ کے میں ڈاکٹر صاحب سے ضرور بات کروں گی. لیتے ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک جی ناظرین, ہم بریک سے واپس آ گئے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود اینیشا. میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینیشا اور آج بتانے کا مقصد یہ تھا, یہ ہاتھ والی سٹوری, کہ میرے اللہ کا بہت کرم ہے مجھ پہ. میں اپنے اللہ کے جتنے سجدے کروں کم ہے, جتنا شکر ادا کروں کم ہے. الحمدللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ, میری زندگی بہت خوبصورت ہے اور انشاءاللہ اسی طرح خوبصورت رہے گی. ڈاکٹر صاحب میرے اس ہاتھ والی بات پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا ایک ہاتھ ہے تو مجھے بڑی مشکل ہو رہی ہے, تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ہاتھ اور پیر بنائے یہ بڑی نعمت ہے. یہ دیکھیے ایک جانور کو آپ لے لیں, اس کے بھی 4 ہوتے ہیں نا ہاتھ پیر, لیکن وہ چاروں پیر کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, ہاتھ کے طور پہ استعمال نہیں کرتے. ہم قرآن میں ہے ان الانسان لفی خسر, انسان بے شک خسارے میں ہے. یہ اتنا بڑا جملہ ہے, ہر جگہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے اس کی. ہاتھوں کی اہمیت اس وقت پتہ چلتی ہے جب کوئی ڈیمیجز آتے ہیں ہمارے پاس. آپ نے دیکھا جیسے آپ کے تھوڑا سا ہاتھ ڈیمیج ہوا, کتنے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. آپ اس کو دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہماری آنکھیں ہیں. سوال یہ ہوا کہ آپ اتنی بڑی کائنات کو آپ دنیا کو دیکھ رہی ہیں, آپ کا جو آنکھ کا جو پیپلس ہے اور جو آپ کا جو ریٹینا اتنی چھوٹی سی ہے, اتنا سی پیپل اتنا, آپ اس کے اندر پوری دنیا کو سماتے ہیں. ایک آنکھ بند کی آپ نے یہ دیکھ لی, تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اگر آپ کے اندر ارد گرد کی چیزیں, اگر آپ کے کان استعمال نہ ہوں تو آپ سن ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا ہے, کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں, ہمارے ارد گرد کے لوگ کیا بول رہے ہیں, کیا بولتے بھی ہیں نہیں ہیں. ہاتھ کا اگر آپ نے اپنا استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ نہیں کہ میرا ہاتھ کیا کام کر سکتا ہے. اس لیے یہ ڈیمیجز جو ہوتے ہیں ہمیں دیکھیے ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ قدرتی ہو گیا, بھئی یہ تو ہونا ہی تھا, ایسا ہے نا, لیکن یہ وہاں جگہ ہوتا ہے جہاں کوئی آدمی لیمین بیٹھا ہوا ہے, ہاں بھئی یہ تو ہونا تھا, جبکہ ہر چیز کے پیچھے لاجک ہے. اس کی لاجک یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں, دیکھیے بہت سے واقعات جو ہمارے پاس ایسے آتے ہیں, اب پیشنٹ ہم سے جو بھی کہتا ہے ہم سمجھ جاتے ہیں, ہماری اتنی شٹیز کام کرتی ہے. سمجھنا میرا اپنا آئیڈیا ہے کہ شاید یہ کوئی کرنٹ ورنٹ لگا ہے آپ کو, آپ نے کہیں انگلی کہیں لگا دی ہے تو وہ ڈیمیجز ہوئے ہیں, ایسے ہی کچھ ہے. دیکھیے یہ ہوا, تو یہ ہوا کہ اب وہ پر میں سب کو پتا ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہی ہیں, چھری لگی ہے, اس وجہ سے لوگ کہیں کہ کرنٹ لگنے کے بعد بھی ٹھیک ہے, ورنہ لوگ کرنٹ لگ کے تو اوپر پہنچ جاتے. مجھے یہ بڑا وہ ہوا, میں نے کہا نہیں, آپ اس کے تھرو ایک میسج دے رہی ہیں کہ دیکھیے میں لازمی آپ کو 100% بتا دوں کہ جدھر آپ کا ہاتھ لگا وہ تار کھلا ہوا تھا. ہاں بالکل 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 100% تار کھلا ہوا تھا اور پانی گرا ہوا ہوگا, کیونکہ بارش ہلکی ہلکی کل بوندا باندی. اب یہ چیزیں تو نیگلیجنس میں آتی ہیں نا,
یہ نیگلیجنس وہ بھی آتی ہیں کہ جو باہر سے باہر ہو تو آپ نے چیزیں ریپیئر نہیں کرائی اور دوسری آپ کے گھر کی اپنی ریپیئر ہے، آپ کی نیگلیجنس ہے، تو ہم کیوں نہیں کام لیتے؟ اگر یہاں آپ سوچیں اگر کوئی بچہ آ جاتا، ہاں بالکل، دیکھیے پانی کی موٹر ہے اور دوسری چیزیں وہ استعمال میں آتی ہیں، روزمرہ کی چیزیں ہیں، خدا نہ خاصہ پانی جمع ہو جاتا اور پانی ختم ہو جاتا اور اب کہتے ہیں کہ یار لائٹ جا رہی ہے اس کو جلدی سے کھولو جا کے، اور خدا نہ خاصہ کسی اور کا ٹچ ہو جاتا تو بڑی مسہیپ ہو جاتا، اور ہمارے بہت واقعات ہو رہے ہیں یہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی بارش آ رہی ہے یا یہ اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک تو روٹین کا چیک اپ ہے، جیسے انسان اپنا چیک اپ کر رہا ہے ایسے اپنے گھر کا بھی کرے، جتنے بھی آگے پلگس وغیرہ ہیں آپ کے لگی ہوئی ہیں چیزیں سب کو ریپیئر کریں، دیکھیں اگر کوئی تار ہے تو اس کو ٹیپ کریں، آپ اس کو کوئی چیز کھلی نہیں رہے، موٹر اپنی جگہ پر ہو، لائٹیں جل رہی ہیں، بلب ہے تو یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اگر آپ یہ اس طرح سے ایک چیک اپ گھر میں کریں گے تو کسی حد تک آپ سیف ہو سکتے ہیں، بارشوں کے موسم میں سیف ہو سکتے ہیں۔ اب جب یہ بارشیں آتی ہیں، جب یہ اسی کے موسم ہوتے ہیں تو آپ سمجھ لیں یا تو تار گر ہوں گے ان میں کرنٹ آئے گا، چھت آپ کی ٹپک سکتی ہے، آپ سلپ ہو سکتے ہیں، آپ یہ سب چیزیں آپ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ اللہ نے عقل و شعور دیا ہے ہمیں، لیکن ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، اسی لیے ہم جو خسارے میں دو طرف سے جاتے ہیں، ایک تو اللہ کی طرف سے خسارہ، ہم نے اس کی حکمت کو نہیں سمجھا، اور دوسری ہم نے اپنی غلطی کی تو ہمیں خسارہ ہو گیا۔ میں ایک بات میں نے اپنی لائف کا یہ مطلب میرے ساتھ گزر چکی ہے، تو میں ایک بات بتاؤں، کوئی بھی سچویشن میں آپ کا دماغ تھوڑا کام کرتا ہے، کرنٹ میں بالکل بھی نہیں کرتا، آپ کو سمجھ نہیں آتی، آپ کیا مطلب موقع ہی نہیں ملتا نا، مجھے تو موقع ہی نہیں ملا، اور میں تو خود اس کے بعد اللہ کا بڑا میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ نے مجھے صحت تندرستی پھر بھی دے دی اور میں بچ گئی، ورنہ جتنا زبردست قسم کا مجھے کرنٹ لگا، اس کے بعد میں اٹھا کے مجھے موٹر نے پھینکا دوسری طرف، نل پہ جا کے لگی، یہ پورا کٹ ہو گیا، جوڑ ہل گیا، پر اللہ کا شکر ہے میں پھر بھی ٹھیک ہوں۔ پر میں دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی جیسے بارش ہو کچھ ہو، یہ موٹر کے قریب پانی کی موٹر، وہ فرسٹ ٹائم ہی کوئی میرے پہ آئی ہوئی تھی کہ میں فرسٹ ٹائم وہاں چلیں گی، ورنہ میں کبھی بھی نہیں اس طرف میں قریب ہی نہیں جاتی ہوں، میں نارمل دنوں میں نہیں جاتی، بارش تو بہت دور کی بات ہے، تو وہ شاید آئی ہوئی تھی، مجھے پتہ چلنا چاہیے تھا کہ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہمارے لیے کتنی تکلیف کی باعث ہوتی ہیں، تو اس لیے آپ بھی کوشش کریں اپنے گھر کی ساری چیزیں دیکھ لیں، جہاں کچھ کمی ہے وہ پہلے سے ہی کروا لیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اپنے ٹاپک کی طرف آؤں گی، میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی، ایک بار میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ کچھ بچے بہت کم ایج میں صحیح چل نہیں پاتے، چلتے ہیں تو پیر دکھتے ہیں ان کے، اگر تھوڑا سا جیسے اب میں اپنے ٹائم میں اسکول بہت دور جاتی تھی اور اکثر وین والے سے میری لڑائی رہتی تھی تو وین والا مجھے نکال دیتا تھا، اگر سن رہے ہیں تو سب میں آج آپ کی بات کریں، مجھے اکثر وین سے نکال دیتے تھے کیونکہ میری لڑائی بہت ہوتی تھی، تو 2-3 مہینے میں چل کے جاتی تھی بہت دور، پر الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پاؤں میں درد، ٹانگوں میں درد۔ اب آج کل کے بچے ایسے ہیں، تھوڑا سا اگر ان کو چلنے کا کہو تو وہ کہتے پاؤں میں درد ہے، اور 2 دن پھر وہ بیٹھے رہتے کہ پاؤں میں تکلیف ہے، تو اس ایج کے بچوں کو کیا ملٹی وائٹامن دینا چاہیے؟ صحیح، تقریباً 12 15 16 کی ایج کے بالکل اندر۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ پہلے تو میں ایک بچوں کے لیے اس کی لائف سائیکل تھوڑا دیکھنا چاہیے کہ بچوں کا جو لائف یہ ہوتا ہے کہ بچے کھیلتے زیادہ ہیں اور انٹیک کم کرتے ہیں، تو ایسے بچے جو کھیل کود میں زیادہ ہوں اور انٹیک کم کریں ان کے نارملی ان کے بھی درد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کم کھایا تھا، جہاں انہوں نے دودھ وغیرہ لے لیا، غذا لے لیا، درد ختم ہو گیا ان کا۔ اچھا یہ ہو گیا، اب ایک بچے ایسے آگے جو بیماری ہے کچھ ان کو، جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں تو اس میں زیادہ تر 2 چیزوں کی کمی پائی جاتی ہے، ایک تو خون کی کمی ہوتی ہے، انیمک ہوتے ہیں یہ بچے، دوسرا وٹامن ڈی کے جیسے میں نے ذکر کیا، کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، ان دونوں میں بہت فرق ہے دونوں میں، جو انیمک کے بچے ہیں وہ ڈفرینٹ رول کرتے ہیں، اور وٹامن ڈی کی جو ریکٹس کے بچے ہیں وہ ڈفرینٹ رول پلے کرتے ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کو بڑا سمپل طریقہ ہے، آگے ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں کتنی ڈیفیشنسی کتنی پائی جاتی ہے، پھر اس کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ یوزولی بچے وہ ہوتے ہیں جن کی غذا کمزور ہوتی ہے، نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کہلاتی ہے، اور اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ دودھ ہے۔ ایسے بچے جو دودھ کم پیتے ہیں یا پوری طرح دودھ نہیں پیتے یا نہیں پیتے، ان میں یہ بیماری تو ہوتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں اگر جو بچے میں نے اپنی فیملی میں دیکھے ان کا اگر بولوں تو جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں، اور بیف سے، مٹن سے، فش سے دور، دودھ سے دور، پھل کبھی کبھی تھوڑے بہت کھا لیے، ورنہ وہ جو آج کل چپس وغیرہ، فرائز، برگر، یہ ایسی چیزیں کھائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ موبائل یوز کیا جاتا ہے اور سارا دن اے سی میں لیٹا جاتا ہے، کوئی کھیل ویل نہیں ہے،
مطلب ایسی والی سکون والی زندگی جو مجھے بچپن میں بالکل بھی نہیں ملی ہے، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ والی لائف ہے. اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہمارے تو پیر میں درد ہے، ہم سے تو اٹھا نہیں جا رہا، ہم تو تھک چکے ہیں. اور مطلب پورا آپ سارا دن لیٹنے کے بعد اگر آپ کو کہا جائے کہ گیٹ پہ کوئی آیا، مطلب میں بتا رہی ہوں کہ یہ اتنی عجیب سی مجھے باتیں لگتی کہ اپنے بچپن میں نے بہت کچھ کیا ہے. اسکول پیدل جانا، ٹیوشن پیدل جانا، قرآن پڑھنے پیدل جانا، باہر پھر 2 4 گھنٹے کھیلنا، گھر میں بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہنا. تو اب میں بچوں کو دیکھتی ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے، اور اتنی سمپل آسان لائف. تو بات آپ والی ہے کہ ان کا کھانا پینا، ہاں دودھ وودھ نہیں پیتے آج کل کے بچے، آپ کو پتہ ہے ان چیزوں سے بہت دور ہے. صحیح ہے، یہ بیلنس ڈائٹ نہیں ہوئی، یہ جو ہے یہ امبیلنس ڈائٹ کہلاتی ہے. اور یہ بچے دیکھیے اس میں دونوں چیزیں، اس میں سن ریز بھی آ گئی. آپ نے کہا کہ یہ بچے کام کیا ادھر کا ادھر کے گھر میں آ گیا، اپنے کمرے میں اے سی میں بیٹھے ہوئے. اب سن شائن تو ہو ہی نہیں رہا، اب جو بھی سورج کی جو ہے روشنی آ ہی نہیں رہی، تو وہ بھی کمی آ رہی ہے اب ان میں. اچھا بھائی، یہ ان کی امبیلنس ڈائٹ ہے. جو برگرز وغیرہ یہ اس ٹائپ کی چیزیں لیتے ہیں، یہ یوزولی ہم لوگ میڈیکلی ان کی ریکمنڈ نہیں کرتے ہم ان چیزوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر ابدان صحت کے رول کے تحت، اگر ہیلتھ کے جو ہیں ان کے تحت اگر یہ چیزیں مل رہی ہیں تو کسی حد تک یہ کھا سکتا ہے ایک بندہ. مگر یہ جو ہے بہت سی بیماریاں، پیٹ کی بیماریاں کرتی ہیں، جگر کی بیماریاں کرتی ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں. لیکن اگر جیسے کچھ چیزیں ایسی ہیں، ایک بچہ دودھ لے، ریڈ میٹ یعنی جو گوشت ہے ریڈ میٹ لے، انڈا لے، انڈے کی زردی جو ہوتی ہے، لیور فش آئل لیتا ہے، تو یہ بچہ کو اس میں ڈیفیشنسی اس کو نہیں ہوگی. اس میں ساری چیزیں اپنے حساب سے چلتی رہیں گی. تو ہمیں چاہیے کہ جو بچہ ڈائٹ لے رہا ہے، بھلے وہ اکنامک اسٹیٹس اس کا بہت اچھا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہوا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹری مشورے بہت ضروری ہے. اپنے بچے کو لازمی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور کہیں گے ڈاکٹر صاحب ہر چیز اللہ کا شکر یہ کھاتا ہے پیتا ہے، کیا چیزیں کم ہے کہ اس کے پیر میں درد ہونا شروع ہو گیا. تو ہم ڈائریکٹ کہیں گے یہ دودھ نہیں پیتا، وہ کہیں گے ہاں دودھ نہیں پیتا. اب دودھ میں کیلشیم، ڈی، یہ اتنے موجود ہوتے ہیں کہ آپ کی لائف بہتر گزر سکتی ہے. آپ بھی دیکھیں جو بچہ شروع کر 2 سال 2.5 سال ہے، وہ پہلے دودھ ہی پیتا تھا اور ماشاءاللہ بالکل بیلنس ڈائٹ پہ تھا. وہ صرف دودھ ہی ہمارے بچوں کی ایسی غذا ہے جو سب بیماریوں کی دور کر دیتی ہے. ہمیں لازمی چاہیے کہ آپ کا جو ہے بچہ ہے اس میں جو ڈائٹ کا خیال رکھیں، ہم دودھ کا خیال رکھیں. اگر بچہ تھوڑا اسکول گوئنگ ہو گیا ہے تو اس میں یہ شفا جیسے میں نے چیزیں بتائی ہیں ان کا خیال رکھیں. تھوڑا سا بچے کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایگزرشن بھی زیادہ، بہت زیادہ اوور ورک نہ ہو بچے کا، چلنا پھرنا بہت زیادہ نہ ہو، بلکہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ نہ ہو، اس کی غذا انٹیک کا اسی حساب سے دیتے رہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں بہت جلدی کمپنسیٹ ہم کر سکتے ہیں. ان چیزوں پہ ہمیں غور، بیلنس ڈائٹ بہت اہم چیز ہوتی ہے. نیوٹریشن ڈیفیشنسی ملک کے اندر بڑا ایک المیہ ہے یہ کہ ہم اپنی غذا کو بہتر نہیں بنا سکتے. یہ تو آپ کے ہمارے ہاتھ میں ہے نا. ہر والدین، کوئی مجھے آج تک ایسا نہیں ملا کہ اسے یہ کہتا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتے. سب کچھ جو خود نہیں کھائیں گے بچوں کو کھلائیں گے. جب وہ بچوں کو کھلا رہے ہیں تو ایک مشورہ کر لیں ڈاکٹر سے آگے کہ سر میں کیا چیز لے لوں کہ میرا بچہ آگے جا کے بیمار نہ ہو، امیونٹی اس کی اچھی ڈیولپ ہو جائے، کیا کچھ ہوتا ہے. ہم اس کو گائڈ کر، سمپل چیزیں. بھئی انڈا ہر جگہ مل جاتا ہے، میٹ ہر جگہ مل جاتا ہے، لیور آئل ہے، شامن ہے، یہ ہر جگہ مل جاتی ہیں چیزیں. تو کیوں نہ ہم جا کے مشورہ کر کے وہ کھائیں. ایک بچہ جو بالکل نہیں پیتا، دودھ نہیں پی رہا، یا ایک بچہ جو بالکل انڈا نہیں کھا رہا ہے، تو اس کی غذا آ کے کیلکولیٹ کی جاتی ہے کہ بھئی اس میں یہ چیزیں ہو جائیں گی، آپ سمجھ لیں گے بچوں کو یہ بات ہوں گی. تو ہم اس کو سمجھا دیں کہ بھئی یہ نہیں تو اس کا آلٹر، بھئی دودھ نہیں ہے، دودھ کی بنی ہوئی چیزیں ہے نا، ڈیری فارم ہے، ڈیری فارم کی چیزیں آپ وہ لے لو، ہے نا. تو بہت میں سمجھتا ہوں بچہ کو سہولت ہو جائے گی. اسی طرح کے بہت سی بچے جو ڈائٹ کے حساب سے ہوتے ہیں وہ نہیں کھا، سب کچھ موجود ہے، ڈائٹ نہیں لے رہے وہ، تو ان کے لیے ایک لفظ ہے ملٹی وٹامن. اس میں ہر چیز آ گئی، اے بھی ہے، بی بھی ہے، سی بھی ہے، ڈی بھی، سارے چیزیں کیلشیم میں آ گئی، سب چیزیں آ گئیں اس میں. تو ملٹی وٹامن لیں، اس کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی طاقت کی جو بھی لے سکتے ہیں وہ لیں. لیکن بچوں کی تربیت اس طرح سے ہونی چاہیے کہ ان کا رجحان کچھ کھانے کی طرف ہو. یہ میں نے دیکھا آج کل آج کے بہت سے بچے ایسے ہیں جن کا رجحان نہیں ہوتا کھانے کے طرف. وہ بیٹھیں گے رکھا ہوا نہیں کھا رہے ہیں. اب والدین پریشان ہے کہ نہیں، جب نہیں کھائیں گے تو دیکھیں کچھ پرابلم کریٹ ہوں گے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ سب چیزیں پہ غور کریں. وہ بچے جو کچھ بیماریوں کے شکار ہیں، دیکھیے کچھ بیماریاں بھی ہیں نا، جگر کی بیماریاں ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں نا، ان میں یہ ہضم ہی نہیں ہو رہا. آپ نے دودھ بھی ہضم نہیں ہوا، آپ نے کوئی چیز میٹ لیا، آپ نے ہضم نہیں ہوا، تو ان میں بھی بیماری آ جائے گی. تو وہ بھی کلیئر کرنے کے لیے ڈاکٹر آپ کا بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جاتے جاتے لاسٹ 1 منٹ میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی. ہمارے چینل کے توسط سے جو اور چینلز پہ بھی آپ شو کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے ماشاءاللہ ہمارا یہ چینل بہت لائٹ ہے، کرتا ہے یہ، اور میری ایکسپوجر میرا بہت اچھا ہوا ہے یہاں پہ.
اور اس کی حوالے سے ویسے میں نے اور بھی چینل بیٹھتا ہوں، میں ہفتے میں 3-4 دن میں بیٹھتا ہوں، تو ایک بڑی جگہ سے مجھے آفر آئی ہے حکومت کی طرف سے کہ آپ وہاں آ کے ہمیں ذرا ایسے ڈاکٹر آئیں اور جو ہے وہ انالیسس کریں کمنٹس کو، تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ عزت دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ہوسٹ کو نہیں بلا رہے، آپ کے ساتھ ہی بیٹھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس میں بالکل آپ کا کریڈٹ رہی ہے، اور اس میں ہمارا کریڈٹ ڈبل یہ ہے کہ ہم نے آپ کا چوز کیا، حالانکہ میں آپ کو جانتا بھی نہیں تھا، میں نے آپ کا ایک آدھ پروگرام دیکھا تو چھڑی ہی اس تھی میری کہ میں نے ان کے ساتھ جاتے ہیں بیٹھتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے آپ بہت اچھا پروگرام کرتی ہیں، اور اسی طرح دیکھیے آپ کے گیسٹ ایکسپوجر میں آئیں گے، آگے جائیں گے تو آپ کا نام، آپ کے چینل کا نام ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے سن کے آج، اور بہت اچھا لگا، مجھے بڑا ہیپی ہوا کہ وہ چینل کا مجھے اتنا معلوم ہی نہیں تھا کہ اتنا پاپولر چینل ہے یہ۔ اچھا، ہاں، میں تو بس آگے بیٹھ کے پروگرام کر کے چلا جاتا تھا، جب مجھے فون آیا مجھے بات ہوئی تو میں نے کہا کہ بھائی میرا کریڈٹ نہیں ہے، انیشا کا کریڈٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ اتنی اچھے طریقے سے اتنی اچھی میری تعریف کریں، پر واقعی ڈاکٹر صاحب جب ہمارا یہ سیگمنٹ کرتے ہیں، یقین کریں جو ہمارا ٹاپک ہوتا ہے جس پہ ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب اتنے آسان الفاظ میں، کیونکہ ہم مشکل باتیں نہیں سمجھتے نا، اتنے آسان الفاظ میں اتنے طریقے سے ڈاکٹر والی زبان بالکل بھی نہیں یوز کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم نہیں سمجھ پائیں گے ان چیزوں کو، بہت طریقے سے سلیقے سے ہمیں اس ٹاپک پہ بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں کہ آیا ہمیں یہ کیا کرنا چاہیے، اور یہی میرے حال سے وجہ بنی ہے کہ آپ عام عوام کو کس طرح سے بیماری کا بتا سکتے ہیں کہ یہ بیماری اتنی خطرناک ہے اور اس کا علاج اس طرح کرنا ہے۔ یہ اچھے ڈاکٹر کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو اسی طرح سے سمجھائے جس طرح سے آسان الفاظ سے وہ سمجھے، تو یہ کوالٹی ڈاکٹر صاحب میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے شو میں تشریف لے کے آئے، ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ہم انشاءاللہ اچھے سے ٹاپک پہ پھر بات کریں گے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ ناظرین اب آپ مجھے دیکھیں گے 11 بجے تک، تو یہ بالکل نہ سوچے کہ میں جا رہی ہوں، میں بیٹھی ہوئی ہوں 11 بجے تک، ہمارے دوسرے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔